बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अवाइल दिसंबर की एक खस्ता रात में धुंध का रात 400 था। मैं अपने हॉस्टल के कमरे में नरम गरम बिस्तर पर लेटा नींद के मजे लूट रहा था कि एकदम से कमरे के दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने मेरी नींद को चकनाचूर कर दिया। मैं यूं अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा कि गोया मेरे ही किसी रिश्तेदार ने रात के इस पहर आना हो और मैं उसका इंतजार करते करते सो गया हूं। और अब वो नींद पागलों की तरह दरवाजा पीटने में लगा हुआ था कि खुद बुलाकर अब दरवाजा खोलने की तौफीक ही नहीं हो रही थी तुम्हें। मैंने कमरे में दाएं बाएं नजरें घुमाते हुए देखा कि मेरी तरह शायद इस बोसीदा और पुराने हॉस्टल के इस खुश्क और रंगबू से आजाद कमरे में कोई और भी जाग रहा हो, लेकिन कोई भी तो ऐसा नहीं था जो रात के इस पहर जाग रहा हो। ताहिर और फुरकान मेरे साथ वाले बेड पर इस कदर सुकून से सो रहे थे जैसे जिंदगी में सारी नेकियां उन्होंने ही की हैं और इस भरी दुनिया में वाहिद मैं यानी नदीम ही गुनाहगार हूं जो एक ही दस्तक पर जाग गया हूं। अब कुछ देर गुजरने के बाद दस्तक देने वाले के हाथों की जुम्बिश उसकी जिन्स का अंदाजा दे रही थी, क्योंकि जैसे जैसे दस्तक होती जा रही थी उसकी कलाई में पड़ी चूड़ियां एक खास खनक से बजती थी। मतलब बाहर दरवाजे पर कोई औरत थी। लेकिन इस वक्त मैंने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर वक्त देखते हुए कहा, रात के 1:15 बज रहे थे। अब मैं क्या करूं? दिल तो यही किया कि उन दोनों सोए हुए बंदों में से एक को जो कुछ बहादुर है जगाता हूं। मैंने अपनी सोच को अमली जामा पहनाते हुए बिस्तर से उतरे बिना ही ताहिर को पुकारना शुरू कर दिया। ये वाकई ही बेहद बहादुर था, क्योंकि अक्सर ये हमें जिन्नात के किस्से बड़े शौक से सुनाया करता था, जिन किस्सों में उसने बहुत सारे जिन्नात को मौत के घाट उतार दिया था। एक दफा कुछ दिन पहले की ही बात है कि मैं और ताहिर उस रात कमरे में अकेले ही थे कि उसी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। चुनाचा वार्डन साहब, जो कि खुद भी हॉस्टल में ही रहते थे, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फौरन ही मेरे गांव की तरफ रवाना हो गए। मेरा गांव मेरे हॉस्टल से 2 घंटे की मुसाफत पर था, इसीलिए रोजाना सफर न करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए कॉलेज में दाखिला लेते ही मैंने साथ ही हॉस्टल में भी दाखिला ले लिया। इस हॉस्टल से अपनी तालीम मुकम्मल करने तक मैं इसी में रहा था। अब तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं इसी हॉस्टल में था कि यहाँ का माहौल मुझे रास आ चुका था, और साथ ही ये कि मेरा दफ्तर भी मेरे हॉस्टल के करीब ही पड़ता था। मुझे आने जाने में बेहद आसानी थी, क्योंकि जिस कदर मैं काम करता था वहाँ की सैलरी बेहद कम थी। इसीलिए अगर कहीं किसी कमरे को किराए पर लिया जाता तो मुश्किल तरीन दिन चल पड़ते। इसीलिए मैंने इस बोसीदा हॉस्टल का ही इंतखाब कर लिया। फिर एक शाम कुछ बहुत ही भयानक हमारे साथ हो गया कि मेरे अब्बू जी खेती बाड़ी करते हैं। उनको खेतों में से उसी शाम को एक सांप ने काट लिया। उनकी हालत बेहद तशवीशनाक थी, इसीलिए मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। वार्डन साहब ने अब्बू जी की पुरानी सलाम दुआ भी थी, इसीलिए वो भी बिना कोई लम्हा ज़ाय किए मेरे साथ चल पड़े थे। वो खुद भी यही चाहते थे, इसीलिए मैं उनकी गाड़ी में उन्हीं के साथ घर की तरफ चल पड़ा। वो भी ऐसी ही यकबस्ता सर्द तरीन मौसमों वाली रात थी। गाड़ी ने अभी आधा सफर ही तय किया था कि अचानक ही उसके चारों टायर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट के साथ रुक गए। मैं कुछ देर के लिए तो घबरा गया, लेकिन फिर सर मेरे साथ थे, इसीलिए मैं कुछ हौसलामंद रहा। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और चेक किया, लेकिन टायर तो चारों तरफ से ठीक थे। फिर ये आवाज कैसी सुनी थी? कुछ देर की कोशिश के बाद गाड़ी एक दफा फिर से चलने के काबिल हो चुकी थी और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। मैं कुदरती तौर पर कुछ बुज़दिल साबित हुआ था। इस वाक़ये के बाद उसी वक्त मेरा सारा ध्यान बार बार पीछे मुड़ मुड़ के जाता कि कहीं से पीछे से कोई आकर हमें पकड़ ही ना ले। हम लोग चल पड़े तो फिर बाद में पता चला कि ताहिर के साथ क्या हुआ। फिर जो कुछ उसके साथ हुआ उसने ये सब कुछ खुद ही अपने मुंह से बताया। जब मैं वापस हॉस्टल पहुंच चुका था,
طاہر بتانے لگا کہ وہ دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے ہی سویا تھا، کہ رات کے دوسرے پہر نہایت خوبصورت اور دلکش ایک لڑکی جس کی بمشکل عمر 21-22 سال تھی، وہ میرے بستر پر بالکل ایسے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی جیسا کہ یہ اسی کا بستر ہو۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر بڑے ہی انہماک سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں اس قدر رنگ برنگی چوڑیاں بھری ہوئی تھی کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اس کی کلائیوں کا رنگ کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی جانب دیکھنا شروع کیا تو وہ ہنستی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی، لیکن میں اس کو دیکھ کر ڈرا بالکل بھی نہیں، بلکہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو ہمارے کمرے میں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ یہ لڑکوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ میں نے اس سے ایسے بے شمار سوالات کیے، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ مجھے کوئی جواب دے دی، وہ کنکناتی ہنسی ہنستے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی، کھڑکی کھولی اور اس کے بالکل قریب جا کر کہنے لگی، جب تمہارا وہ دوست واپس آ جائے تو اسے کہنا پونم آئی تھی۔ زوردار کہہ کے لگاتی ہوئی وہ اسی کھڑکی میں سے کود گئی۔ جیسے ہی وہ اس کھڑکی میں سے کودی میں اس کے پیچھے ہی لپکا، کیونکہ یہ ہمارا کمرہ ہاسٹل کی 5ویں منزل پر تھا۔ میرے دل میں اس حد تک خوف بیٹھا کہ اس کے کودنے پہ، یہاں سے کودنے کے بعد تو کبھی کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کسی قیمت پر نہیں بچ سکتا پھر یہ۔ لیکن میرے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ میں نے جیسے ہی کھڑکی کے نیچے جھانکا تو وہ ایک جھولے پر لٹک کر جھولے جھول رہی تھی۔ میری تو آنکھیں بند ہونا بھول ہی گئیں، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کوئی انسان تو کسی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو رات کے اس پہر بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہی۔ اچانک سے اس نے میری طرف اپنا منہ اٹھا کر دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں یخ بستہ ہوا چلی گئی، اور میں نے جھرجھری لے کر ایک دم سے پیچھے کی جانب پلٹا اور تیزی سے کھڑکی بند کر دی، کہ جیسے وہ اسی بند کھڑکی کے سہارے تو بیٹھی ہوئی تھی کہ بند کر دوں گا تو اندر نہیں آئے گی۔ میں مارے خوف کے سردی میں مبتلا ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں تک یہ واقعہ میرے ذہن سے مٹا ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس رات بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن میں نے اس حقیقت کو کسی پر بھی آشکار نہیں کیا تھا۔ لیکن انسان شاید دنیا میں سب سے زیادہ خوف سے ہی جلدی مرتا ہے، لیکن مجھے ابھی مرنا نہیں تھا، ابھی میں نے جینا تھا۔ اسی لیے ڈر کو اتار کر جینے کی نئی امنگ اپنے اندر پیدا کر لی، تاکہ سکون سے رہ سکوں۔ پھر یہ واقعہ ابو جی کی صحت یابی کے بعد شہر ہاسٹل میں واپسی پر طاہر نے مجھے لفظ ب لفظ سنایا، لیکن میں اسے محض ایک روایتی سی کہانی سمجھ کر فراموش کر چکا تھا۔ میں نے اور وارڈن صاحب نے راستے میں ہونے والے واقعے کا بھی ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن آج 2 سال گزرنے کے بعد ٹھیک اسی موسم میں وہی واقعہ پیش آ رہا تھا۔ اسی لیے مجھے اب طاہر کو ہر صورت میں جگانا ہی تھا، لیکن وہ اتنی کچی نیند والا تھوڑی تھا جو میرے کئی دفعہ اٹھانے پر اٹھ جاتا، بلکہ وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا، دستک ابھی بھی جاری تھی۔ اب تو رات کے 1:45 ہو رہے تھے، مطلب کہ دستک دینے والی واقعی کوئی ضرورت مند ہے۔ میں نے طاہر کو وہیں پہ سوتا چھوڑا اور خود تکیے کے پاس رکھی ہوئی گرم چادر اٹھائے دروازے کی جانب چل دیا۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ راہداری میں جھاڑو لگنے کی آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے اماں کی بچپن کی بات یاد آنے لگی کہ رات کے اندھیرے میں جھاڑو کی آواز آئے تو در حقیقت وہی مخلوق یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہی مخصوص چوڑیوں کی کھنک بھی سنائی دے رہی تھی۔ جھاڑو لگنے کی آواز دور ہوتی گئی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد بالکل ختم ہو گئی۔ میں کچھ دیر تک تو دروازے پر ہی کھڑا رہتا، لیکن کھلے دروازے سے یکبستہ ہوائیں اندر سوئے ہوئے 2 شہزادوں کے جسموں کو اگر چھو بھی جاتی تو یقیناً کل کی رات میں یہاں نہ سو سکتا۔ اسی لیے میں نے دروازہ بند کرنے میں ہی عافیت جانی، اچھی طرح سے دروازہ بند کیا اور پھر اپنے بستر میں آ کر لیٹ گیا، جو کہ ایک نفوس کی عدم موجودگی میں اب ٹھنڈا برف بن چکا تھا۔ میں سردی سے کانپتے ہوئے لحاف کو اوپر سر تک لے گیا تاکہ سردی رک سکے۔ میری سوچوں کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی کہ اگر تو یہ وہی ہے جو اس وقت طاہر کو نظر آئی تھی تو پھر یہ آج یقیناً مجھ سے ہی ملنے آئی تھی، لیکن مجھ سے ہی کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا، اسی لیے میں نے کروٹ بدلی اور اپنے پیروں کے تلووں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے لگا تاکہ سردی کی شدت کچھ اس طرح سے ہی کم ہو سکے۔ مجھے لحاف کے گرم ہونے پر خود بخود ہی نیند آنے لگی تھی۔
نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن جب صبح سویرے آنکھ کھل گئی تو میری حیرانگی کی کوئی حد ہی نہ رہی، کیونکہ میرے بستر پر جا بجا بکھری ہوئی کانچ کی سرخ اور سبز چوڑیاں بنا ٹوٹے اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ ابھی ابھی یہاں پر کوئی تھا۔ لیکن کون؟ اس کون کا جواب مجھے کچھ عرصے کے بعد مل ہی گیا، لیکن کاش یہ سوال ایسے ہی رہتا، کبھی بھی حل نہ ہو پاتا کہ اس کون نے میری زندگی کو کافی حد تک بدل کر اس طرح رکھ دیا کہ میں وہ پہلے والا ندیم رہا ہی نہیں تھا۔ آج تیسرا روز تھا کہ وہ خوشبو جو ایک مخصوص وقت میں کہیں سے آنے لگتی تھی آج بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور الگ صبح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نماز وغیرہ پڑھنے کا میں کوئی اتنا پابند نہیں تھا۔ طاہر اور فرقان ابھی تک مزے سے سو رہے تھے کیونکہ آج ناشتہ بنانے کی باری میری تھی، اسی لیے مجھے جلد جلد اٹھنا پڑا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ کمرے کے بالکل سامنے وسیع عریض راہداری میں ایک بڑی سی شیلف ڈال کر اس پر چولہا رکھ کر چھوٹا سا عارضی کچن بنایا گیا تھا۔ میں وہیں پہ ہی ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ ابھی تو ایک پراٹھا بنایا ہی تھا کہ چائے والے برتن نے زور زور سے حرکت کرنی شروع کر دی۔ میں کچھ نہ سمجھی کہ عالم اس برتن کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس برتن میں کین سے پانی آ گیا اور پھر پانی خود بخود ہی گرنے لگ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ پانی جیسے ہی میرے پیر کے قریب گرا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بہت گرم پانی ہو۔ میں نے ایک دم سے پاؤں ہی پیچھے کر لیا اور پھر وہ چائے والا برتن زمین پر گر گیا۔ اس کے گرنے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ کمرے میں موجود طاہر باہر بھاگتا ہوا آیا اور آ کر میری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا یار، کچھ بھی نہیں ہوا، تم یہ پراٹھے بناؤ اور میں توقیر لوگوں والے چولہے پر چائے بنا کر لے آتا ہوں۔ میں بڑے ہی دل برداشتہ انداز میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ پانی آیا کہاں سے، حالانکہ میرے پاس تو فی الحال کوئی پانی بھی نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ پراٹھا جل گیا۔ وہ فرقان نے تیزی سے توے سے اتارا۔ یار، دھیان کہاں ہے تیرا؟ ان دونوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ آج دیر پہلے ہی ہو چکی تھی، اسی لیے بڑی ہی مشکل سے زہر مار کر 2 سے 3 نوالے لیے اور تیزی سے دفتر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں بھی یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ سوچتے سوچتے اور بنا کسی نتیجے کے جب دفتر کے قریب پہنچا تو یاد آیا کہ کہیں باس مجھ سے پہلے ہی نہ پہنچ گئے ہوں۔ اسی لیے ساری سوچوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں دفتر میں تیزی سے داخل ہو گیا، لیکن پارکنگ میں باس کی گاڑی نہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور پھر اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ میں جو ہی کمرے میں پہنچا تو میرے پیچھے ہی باس بھی آ گئے۔ وہ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہے تھے، بات بات پر مسکراتے ہوئے، پر کسی کو جواب دے رہے تھے اور کسی کو نہیں۔ ہم نے اٹھ کر سلام کیا تو کہنے لگے، آج لنچ بریک میں ایک بہت ضروری اعلان ہوگا، اسی لیے سب لوگ لنچ بریک میں یہاں جمع ہو۔ ہمیں تو یہی لگا کہ شاید باس کی بیٹی کی کوئی شادی وادی ہے۔ خیر، لنچ بریک تک اب انتظار تو کرنا ہی تھا۔ کام کی دھن میں پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 بج گیا۔ کھانے کے بعد باس نے سب کو دعوت دی کہ آج رات 9 بجے ان کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی بیٹی کی سالگرہ ہے، اسی لیے پورے دفتر اور سارے اعلیٰ و ادنیٰ اسٹاف کو دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی بہانہ چلے گا۔ یہ اعلان یقیناً بہترین اعلان تھا۔ میں سوچنے لگ گیا، اور میرا اعلان ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج میری اتنی بڑی خوشی میں شریک ہونے پہ میں آپ سب کی سیلری 2000 روپے بڑھانے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ اس خبر نے مجھے جس قدر خوش کیا تھا یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ خیر، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا اور میں مرے ہوئے قدموں کے ساتھ دفتر سے ہاسٹل کی طرف چل پڑا۔ آج تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا سوائے سیلری والی بات کے، کیونکہ اتنے بڑے باس کے گھر میں اگر جانا ہے تو بہترین لباس چاہیے اور پھر ساتھ میں بہت حد تک قیمتی تحفہ بھی، اور ان دونوں چیزوں کے لیے میرے پاس فی الحال تو پیسے نہیں تھے۔ انہی سوچوں میں غرق میں راستے میں آنے والے ایک پارک میں بیٹھ گیا اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا کہ شروع سے ہی تو غربت دیکھی تھی، ابھی کچھ دن بدلنے لگے تھے، پھر اب یہ اتنا بڑا مسئلہ، اگر میں شامل نہیں ہوتا پھر بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں ابھی مزید شاید کچھ دیر بیٹھتا، لیکن مغرب کی اذانیں کہیں دور دور ہونے لگ گئیں، اسی لیے میں جلدی سے اٹھ کر ہاسٹل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں ہاسٹل کے قریب پہنچا تو مجھے واضح لگا جیسے میرے ساتھ ہی کوئی اندیکھا بندہ بھی ہاسٹل میں داخل ہوا ہے۔
ایک ٹھنڈا یخ جھونکا آیا اور پھر میرے پورے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ میں کچھ خوفزدہ تو ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا 5ویں منزل تک کی سیڑھیاں عبور کرنے لگا۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ میں کمرے میں پہنچا۔ طاہر ابھی تک نہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ اسکول کے بعد ایک اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، اسی لیے اسے گھر واپس آنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی وہ سائیکل پر آتا جاتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو فرقان پورے بیڈ پر مونگ پھلی پھیلا کر بیٹھا پورا انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر کھلتے ہوئے کہنے لگا، یار ندیم آؤ مونگ پھلی کھاؤ، لیکن میں نے بہانہ بنایا کہ میرا دل بالکل نہیں کر رہا۔ پھر میں واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو فرقان مجھ سے میری لٹکی ہوئی شکل کی وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ باس کی بیٹی کی سالگرہ ہے، لیکن نہ تو ڈھنگ کے کپڑے ہیں اور نہ ہی میرے پاس گفٹ کے لیے پیسے ہیں۔ وہ میری یہ بات سنتے ہی اٹھا اور اپنی الماری میں سے، جو کہ کمرے کی دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی، اس میں سے اپنا نیو برانڈڈ ڈریس نکال لایا جو کہ اس نے ابھی تک پہنا ہی نہیں تھا۔ پھر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم یہ پہن کر چلے جاؤ۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ میری ایک نہ سنتے ہوئے ایک پرفیوم بھی نکال کر لایا جو کہ اس کے کزن نے کچھ دن پہلے ہی اسے باہر سے بھیجی تھی۔ وہ اس سے بڑی ہی محبت سے پیک کرنے لگ گیا۔ میں منع ہی کرتا رہ گیا لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ پھر میں نے اس کے بار بار اصرار پر وہ بلیو جینز، ریڈ شرٹ اور بلیو کوٹ پہن ہی لیا۔ جوتے میرے پاس تھے۔ واقعی میں وہ ڈریس مجھ پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ رات 8:30 بجے میں وہ گفٹ اٹھائے ہاسٹل سے باہر فرقان کی بائک پہ باس کے گھر کی طرف پراٹے بھرتے ہوئے جا رہا تھا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے آنے والی مسلسل ہارن نے میری سوچوں کے تسلسل کو توڑ کر رکھ دیا اور میں ایک طرف کو ہو کر بائک چلانے لگا۔ لیکن گاڑی میں موجود لوگ شاید کچھ بہت ہی زیادہ جلدی میں تھے، اسی لیے میرے ایک طرف ہونے کے باوجود وہ ہارن بجاتے ہی رہے۔ میں نے کوف کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہاتھ سے بائک کے ہینڈل ہی چھوٹ گئے، کیونکہ گاڑی تو مکمل طور پر خالی تھی، اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری چیخیں ہی نکل گئیں، لیکن میں نے ہمت کی اور بائک کو اڑاتے ہوئے باس کے گھر کے قریب ہی پہنچ گیا۔ وہ گاڑی پھر میں نے سڑک پر نہیں دیکھی۔ مارے خوف کے میری آنکھیں ہی باہر آنے لگی جب وہی گاڑی میں نے باس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی دیکھی تو میں نے جلدی سے بائک کو اندر کی جانب دھکیلا اور خود بھی جلدی سے اندر چلا گیا۔ وہ باس کا کوئی معمولی سا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک مکمل بنگلہ تھا جس کی چمک دھمک کی آنکھوں کو آج پلک چھپکنا بھول جانے پر مجبور کر رہی ہوگی۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ روشنیاں اس انداز اور اس قسم کی تھیں کہ شاید ہی میں نے کسی شادی میں کبھی ایسی رونق دیکھی ہوگی۔ لان میں انتظام تو کیا گیا تھا، لیکن وہاں سردی کو قابو کرنے کے لیے ہیٹروں کی تعداد مہمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ملازمین کی تعداد بھی مہمانوں سے 2 گنا زیادہ تھی۔ 10 ملازمین تو محض دروازے پر کھڑے تھے جہاں پر وہ استقبال کرنے میں مصروف تھے۔ میں راہداریوں میں سے گزر کر ایک طرف خاموش ہو کے جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر اپنی اکلوتی رانی بہن کے آنسو یاد آ گئے۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو محض ایک کھلونا حاصل کرنے کے لیے بہت روتی تھی، اور پھر بھی اس کو وہ مطلوبہ کھلونا نہیں ملتا تھا اور آخر کار وہ مار کھا کر سو جایا کرتی تھی۔ یہاں رونق اور چمک دھمک دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی کہ اچانک سے خوبصورت لباس میں ملبوس لڑکیوں کا ایک غول ایک طرف سے نکل کر نہایت شور مچاتا اور خوش گپیاں کرتا ہوا سامنے اسٹیج کی جانب چل دیا۔ انہی میں ایک پریوں کے لباس والی نشا بھی تھی، انہی کے باس کی اکلوتی بیٹی۔ اس نے کیک کاٹنا تھا، اسی لیے تمام مہمانوں کو قریب قریب آنے کی دعوت دی گئی۔ ہلکے ہلکے سروں میں بجتے وہ تال اور ان کی لے کس قدر جاذبیت سے پورے ماحول کو اس قدر خوبصورت اور پر رونق بنا رہے تھے۔ تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا، موم بتیاں بجھائیں اور پھر سب کو کیک دیا گیا۔ میں اپنے کیک کو ایک پلیٹ میں رکھے واپس اپنے ہی کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑا سا کیک کھایا ہی تھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل اور کم عمر سی لڑکی میری ہی ٹیبل پر بڑے ہی مہذب انداز میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے انگلیوں کی پوروں سے اپنے تراشیدہ بالوں کو بڑی ادا سے پیچھے کی جانب کرتی تھی، لیکن وہ پھر آگے کو آ جاتے تھے۔ اچانک اس کی نظر میری طرف اٹھی۔ میں تو اسے پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں، اس قدر حسن میں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اس سے پہلی نظر والا عشق ہو گیا تو یہ بات بالکل درست تھی۔ میں تو اس پر مر مٹا تھا۔ ابھی
وہ مجھ سے بات کرنے ہی لگی تھی کہ اسے پیچھے سے نشا نے آواز دی، پونم پونم جلدی آؤ بھائی، وہاں تم کیا کر رہی ہو، یہاں آؤ۔ اپنے نام کی پکار سنتے ہی وہ جلدی سے اپنے لباس کو دیکھتی پکڑتی نشا کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے بالکل ایسے ہی لگا جیسے میرے پاس یہاں کوئی خلا سا چھوڑ گئی ہے۔ میں اسی سمت میں دیکھے جا رہا تھا جہاں وہ نشا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور چوری چوری مجھے بھی دیکھ لیتی تھی۔ میں اس پہ سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر کے بعد پھر سے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ انکل کے آفس میں کام کرتے ہیں؟ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ پھر وہ بڑی ہلکی پھلکی سی گفتگو کرنے لگی۔ میں اس کی شیریں زبان کے گھلتے رس میں پاگل ہی ہوا جا رہا تھا کہ اچانک کہ مجھے خیال آیا کہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میں نے گھڑی سے وقت کا تعین کیا تو رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسی لیے کھانا لگنے تک میں اور پونم کافی حد تک ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے نشا میم کو گفٹ دیا اور پھر اپنی بائک پر واپسی کی راہ لی۔ پونم بھی اچانک ہی میرے پیچھے آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ مجھے یہاں قریب میں ہی میرے گھر چھوڑ دیں گے۔ نہیں، زحمت کیسی، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ ایک دلربا کو میں اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ سفر کے چند لمحات کو انجوائے کر سکوں۔ ہم دونوں بائک پر بیٹھے اور میں نے بائک چلا دی۔ راستے میں پڑنے والی ایک پارک کے قریب پہنچے تو وہی مخصوص خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی اور میرے لیے بائک چلانا بے حد مشکل ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا گھر تو میرے ہاسٹل کے پچھلی سڑک پر ہی تھا۔ ارے یہ بات تو میرے حق میں بہترین ثابت ہونے والی تھی۔ اب تو میں روز ہی اس کی گلی میں پہنچ جایا کروں گا۔ اس کو میں نے اس کے گھر کے باہر اتارا اور خود ہاسٹل کی طرف بائک دوڑا دی۔ خوشی کے مارے پیروں کو اٹھانا دوبر ہوا جا رہا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے اپنے کمرے کے سامنے پہنچا اور پھر زور زور سے دستک دینے لگا۔ لیکن اس یخ بستہ موسم میں تو مجھے کوئی خوشی ملی تھی، میرے دوستوں کو تو نہیں جو وہ اس طرح پوری رات جاگتے۔ لیکن میں نے اب کمرے میں داخل تو ہونا ہی تھا نا، اسی لیے میں نے دستک پہلے سے بھی کہیں زیادہ زور سے لی۔ طاہر بیچارہ نیم جاگتا ہوا مجھ تک پہنچا اور پھر ایسے ہی بند آنکھوں کے ساتھ واپس جا کر سو گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگائی اور پھر لباس تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ بتانے والے بتا ہی نہ پائیں اور شاید سمجھنے والے سمجھ ہی نہ پائیں۔ کاش پونم ایک دفعہ مجھ سے مل لے، ابھی صرف اور صرف ایک دفعہ۔ میں نے یہ دعا اس قدر دل سے مانگی کہ پھر اس کی قبولیت نہ ہوتی ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے میرے سامنے آ کر بیٹھی تو میں اچھل کر بیٹھ گیا کہ یہ میرے سامنے کیسے آ سکتی ہے جبکہ دروازہ تو بند ہے، پھر یہ کہاں سے؟ میں یہی ساری باتیں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی انگلیاں میرے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا اور پھر کہنے لگی کہ اس خوبصورت ترین وقت کو ضائع مت کرو۔ میں یہ لمحات صرف اور صرف تمہاری قربت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ دنیا والے جاگ جائیں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر اس قدر پاگل ہوا کہ بول ہی گیا کہ وہ ایک نامحرم ہے جو میرے سامنے اس وقت بیٹھی ہے کہ مجھے بہکانے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اندھا ہوتا ہے، اسی لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا بھی اندھی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پونم میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے علم نہیں کہ پہلی نظر کی محبت اس قدر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ میں بھی آج شام سے ہی تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پا رہی، کہیں بھی ایک پل کا چین نہیں مل رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، میری دنیا بھی۔ آج پہلی دفعہ کی محبت ہے جو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے اس قدر قریب لے آئی ہے کہ ابھی کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم دونوں ایسی ہی باتیں کرتے رہے، رات بیتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے ارمان بھی۔ اچانک ہی طاہر نے اپنے بستر پر حرکت کی تو مجھے پونم کی فکر ہوئی کہ اسے کس طرح سے اب طاہر اور فرقان سے چھپاؤں، لیکن جیسے ہی میری نظر طاہر پر پڑی وہ مکمل طور پر جاگ گیا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پونم کی جانب دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی، بلکہ وہ جس جگہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں تو ایک سلوٹ بھی نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ اچانک کہاں چلی گئی۔ کنڈی بھی دروازے پر ویسے ہی لگی ہوئی تھی۔ میں ابھی اسی گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھا کہ طاہر میرے پاس آ کر کہنے لگا، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ خاموشی سے بستر میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک میری طرف ہی دیکھ رہا تھا جیسے یقین کرنے کی کوشش میں لگا ہو۔
پھر وہ بھی تھک ہار کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ میں اس کے سونے کے بعد بھی کافی دیر تک جاگتا رہا۔ صبح میں بالکل تازہ دم تھا، اسی لیے کسی نے بھی مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، البتہ طاہر مجھے کچھ چوڑ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ پوچھنے کی کوشش تو کرتا، لیکن پھر نہ جانے کیوں چپ ہو جاتا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میری اور پونم کی ملاقاتیں رات کے تیسرے پہر ہوا کرتی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تم سے دن کے وقت بھی ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگی کہ دن کے اوقات میں کہیں نظر نہیں آؤں گی اور کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اسی لیے میں تم سے نہیں ملتی۔ میں اس کے اس خوبصورت اور دلکش بات پر مزید نہال ہو گیا۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزرے۔ میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ پھر ایک دن اس محبت نے اس قدر زیادہ جوش مارا کہ میں دفتر سے واپسی پر اس کی گلی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے جہاں اسے پہلی رات کی ملاقات کے بعد اتارا تھا، آج بھی اسی گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھنٹی دینے پر ایک 50-60 سال کے آدمی نکلے۔ مجھے لگا پونم کے والد ہیں۔ ان کو دیکھ کر فوری طور پر مجھ سے کوئی بات ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا۔ جی مجھے وہ ناصر سے ملنا ہے۔ ہکلاتے ہوئے میں نے جنسی تبدیل کر دی۔ لیکن یہاں تو کوئی ناصر نام کا آدمی نہیں رہتا۔ جواب کافی نرمی سے دیا گیا، جس بنا پر مجھے مزید شے مل گئی اور میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کر پونم کا انتظار کرنے کا سوچا۔ وہ صاحب پہلے تو گھر کے اندر چلے گئے، لیکن وہ کافی دیر کے بعد جب خود ہی اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تو مجھے وہیں پر کھڑے دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اتنی صلواتیں سنائیں کہ میں نے پھر وہاں کا رخ ہی نہیں کیا۔ آج رات کو جب پونم مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ میری یہ بات سن کر جس قدر خوش ہوئی کہ اس کی ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ طاہر اگر جاگ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے تو غیر لڑکیوں سے ویسے ہی بڑی چڑ ہوتی ہے۔ میں اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اس نے آنکھیں کھول دیں اور بے یقینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سو جا یار، کیوں جاگ رہا ہے ابھی تک؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ارے میں تو تمہیں دیکھ کر جاگ گیا، میں تو بڑے ہی مزے سے پہلے سو ہی رہا تھا۔ خیر، بنا بحث کے ہم دونوں ہی سونے کی تیاری کرنے لگے اور جلد ہی دونوں سو گئے۔ ٹھیک 2 دن گزرے تو پونم رات کے سی پہر مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ میرے انتہائی قریب بیٹھی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ فی الحال پسند نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا، اس کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پونم، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بولو، وہ انداز سے بے پرواہی سے کہنے لگی۔ میں کچھ دنوں تک گاؤں جا رہا ہوں، میری بہن رانی کچھ پریشان ہے، میں خود بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پونم، پھر تم کب ملو گی میرے گھر والوں سے؟ میں نے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ہمارے سلسلے میں پونم، اب ہم کب تک ایسے چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بس اب ایک ہو جائیں۔ میں نے ٹوٹتے ہوئے سے کہا تو وہ مجھے ایک پل میں ہی سمیٹ لے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، آج مجھے جلدی جانا ہوگا کیونکہ ہماری بہت ساری ملاقاتیں ایسے ہی ہو گئی ہیں۔ میں جب بھی یہاں تم سے ملنے کے لیے آتی ہوں تو میرے گھر والے بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ میں رات کے اس پہر کس سے ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ میرے لیے اتنے سارے سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے لاپرواہی سے بتانے لگی۔ تو تم بتا دو، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اسے سب سکھا رہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک دم سے دیکھا اور کہنے لگی کہ ندیم، یہ تو پوری زندگی کے فیصلے ہیں، اس کو ایک دم سے تو نہیں کر سکتے نا، اسی لیے تم کچھ دیر صبر سے کام لو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا، 1 منٹ یہاں رکو پلیز۔ میں فرقان کے کپڑوں والی الماری کے قریب گیا کیونکہ میں نے وہ تحفہ خرید کر فرقان کی الماری میں رکھ دیا تھا، کیونکہ طاہر ان باتوں کو جو کچھ شادی سے پہلے کیا جائے، ان سب باتوں کو وہ بہت برا مانتا تھا، اسی لیے میں نے اسے طاہر سے چھپا دیا تھا۔ ابھی میں واپس مڑنے ہی لگا تھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح سے آوازیں دینے لگا کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ پونم، پونم، تم یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میرے آنسو کسی دوشیزہ کی طرح بہہ رہے تھے جس کا شوہر کہیں دور، بہت دور چلا گیا ہو۔ خیر، میں نے سکون کے لیے وضو کیا یک بستہ پانی میں اور پھر جائے نماز بچھا کر تہجد پڑھنے لگا۔ میں رو رو کر اس کے ملن کی دعائیں مانگنے لگا۔ آس پاس سے مکمل طور پر بے خبر ہوتے ہوئے میں بس اسی کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا جب میری ہچکیاں بند گئی اور پھر میں سسکیوں میں رونے لگا۔ کافی دیر تک میں اپنے اور اس کے لیے دعائیں مانگنے لگا کہ طاہر نہ جانے کب
मेरे पीछे आन खड़ा हुआ। मुझे कुछ भी इल्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितनी दफा पूनम का नाम लिया वो यकीनन सब कुछ सुन चुका था। उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, अलबत्ता बहुत कुछ समझते हुए वो मुझे ठंडे फर्श से उठाकर ऊपर बिस्तर पर लिटाने लगा। मैं लेट गया और पता नहीं मैं कब सो भी गया। ताहिर मेरे पास बैठा रहा और फिर वो भी जाकर सो गया। अगली सुबह मुझे किसी ने भी जगाया नहीं, बल्कि वो दोनों काम पर भी नहीं गए। फुरकान को तो कुछ दिन पहले ही बेहतरीन जॉब मिली थी। ताहिर ने मुझे देखने के लिए छुट्टी कर ली थी। जब मैं सोकर उठा तो बहुत ताज़ा दम था। पूछने पर पता चला कि दोनों ने ही छुट्टी कर ली है। आज फुरकान ने खाना बाहर से ही मंगवा लिया था। फिर खाने के बाद उसने कहा कि बाहर कहीं से अच्छी सी चाय पीते हैं। मैं भी तैयार हो गया और हम लोग खाने से फारग होने के बाद चाय पीने के लिए शहर में नए बने हुए चाय खाना में चले गए। वहां इत्तेफाकन निशा भी आई हुई थी। वो हमें देखकर हमारी ही तरफ लपकी। हाल अहवाल जानने के बाद पता चला कि वो आज अपने मंगेतर के साथ आई है। हमने मुबारकबाद दी, लेकिन हैरत तो इस बात पर हो रही थी कि इस वक्त सालगिरह पर सबको बुलाया था, लेकिन अब मंगनी का बताया ही नहीं। वो महज सॉरी करते हुए रह गई। हम लोग चाय पी रहे थे, बल्कि निशा और उसके मंगेतर को भी चाय पिलाई। बातों ही बातों में मैंने निशा से पूनम के बारे में पूछा तो वो हैरत के मारे मेरी तरफ देखने लगी। उसकी सहेलियों में इस नाम की कोई लड़की नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मैं उससे बाद में कई दफ़ा मिल चुका हूँ, मैंने रुहासा होते हुए कहा। अच्छा, कहाँ मिलती रही है आपको? मुझे उसके घर का एड्रेस तो दें, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। उसने पूनम के एड्रेस पर एक कॉल की और फिर इसके बारे में पूछा। मोबाइल का स्पीकर ऑन था। दूसरी तरफ कोई जनाना आवाज़ आई और उन्होंने बताया कि हम इस मकान में पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। मैं ये सब कुछ सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गया कि ये सब कुछ वो मेरे साथ किया करती रही है, लेकिन दिल तो अभी भी उसके खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं था। हमने निशा का शुक्रिया अदा किया। जब वो लोग चले गए तो हम भी जल्दी से घर की तरफ बढ़े। ताहिर ने मुझसे कहा कि उसका स्केच बनाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं बोलता जाता और ताहिर बनाता जाता। जब अभी हाथ ही में पहुंचे थे तो ब्रश ताहिर के हाथ से गिर गया और फिर उस सारे स्केच पर रंग बिखर गए। ताहिर मेरे पास बैठा और कहने लगा कि इन सारी बातों से मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि जिस लड़की के इश्क में तुम गिरफ्तार हो वो कोई और नहीं बल्कि वो हिंदू जिनजादी पूनम है। जिनजादी? मैंने चीख कर पूछा। हाँ, तो तुम उससे दिन रात मुलाकातें करते रहे हो, तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक जिनजादी है जिसने आज तक कभी इस्लाम कबूल किया ही नहीं? अरे नदीम, तुम क्यों ऐसे गुनाह में पड़ते हो? ताहिर मुझे समझा रहा था और फुरकान मेरी अकल पर मातम कर रहा था। यार, मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि तुम्हें कभी भी यह बात महसूस नहीं हुई कि उसकी सारी हरकतें ही जिन्नात वाली हैं। फिर मुझे ताहिर की बातें सुनकर पहली रात से लेकर अब तक की सारी बातें याद आने लगी और फिर मेरे ज़हन ने यह बात मान ली कि वो वाकई एक जिनजादी है। लेकिन क्या हुआ कि अगर वो जिनजादी है तो? मेरे दिल ने कहीं आवाज़ दी कि कोई मसला ही नहीं अगर वो जिनजादी है तो। फिर मैंने उन दोनों पर यही हकीकत आश्कार की कि मैं उसे भूल चुका हूँ, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं आती। मेरी मोहब्बत में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। मैं उसे आज भी बेहद चाहता हूँ। आज मुझे उसको पाने के लिए 30 दिन हो गए थे तहज्जुद पढ़ते हुए। मैं शाम को ऑफिस से वापस आया तो मोबाइल की घंटी बजी। नंबर देखा तो मेरी लाडली बहन रानी का था। मैंने हेलो किया तो उसकी सिसकियों भरी आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बैठने लगा अपनी बहन की सिसकियाँ सुनकर। क्या हुआ रानी? नदीम भाई मजीद ने फिर से मारा है और गुड्डू को भी छीन कर अपने अम्मा के पास चला गया है। मेरा गुड्डू भी वहीं पे ही है। मैं उसकी ये बातें सुनकर बड़ा परेशान हुआ। मुझे इल्म था कि जब कभी उसे पैसों की बेहद ज़रूरत होती थी वो ऐसा ही करती थी। मैं भी उसे पैसे दे देकर थक चुका था। रानी को तसल्ली दी और साथ ही ये कहा कि घर से बाहर कदम मत रखना जब तक मैं नहीं वहां आ जाता। बहन को तसल्ली दी और फ़ोन रख दिया। बहन के गम उसमें मैं इस कदर निढाल हुआ कि कुछ देर को तो मैं पूनम को भी भूल गया। मरे हुए कदमों के साथ दफ्तर गया, सर से 2-3 दिन की छुट्टी ली और गांव की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो एक सन्नाटा सा छाया हुआ नजर आया। मैं सन्नाटे से हमेशा से ही घबरा जाया करता था, इसीलिए सबको आवाज़ें देने लगा। सब लोग कोनों खुदरों से निकल आए। रानी और मजीद भी हंसते हुए गुड्डू को गोद में उठाए बाहर निकल रहे थे। अब्बा जी भी मुझे देखकर वालेहाना मुझसे लिपट गए। ये सब क्या है रानी? मुझे ऐसे परेशान किया और फिर फ़ोन किया। मैं कुछ बरहम सा होकर पूछने लगा। भाईजान, आपको घर आए हुए 1 साल हो गया था।
اماں بیچاری دن رات آپ کو یاد کرتی ہیں، اسی لیے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے اس قدر خوش تھے، خاص طور پر والدین، کہ میں نے رانی کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ 2 دن وہاں کیسے گزر گئے مجھے پتا بھی نہ چلا۔ واپسی پر اماں نے گاؤں کی ڈھیروں سوغاتیں طاہر، فرقان اور وارڈن سر کے لیے بھجوائیں۔ آج مجھے تہجد پڑھتے ہوئے پورے 40 دن ہو گئے تھے، لیکن پونم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اسے یاد کرتے کرتے ہاسٹل کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ سردی کس قدر بڑھ گئی ہے۔ ہوائیں میرے جسم کے آر پار جا رہی تھی اور قوی امکان یہ بھی تھا کہ مجھے شدید سردی لگ جائے گی۔ طاہر مجھے ایک دفعہ بلانے بھی آیا، لیکن میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کچھ دیر کے بعد نیچے چلا گیا۔ میں آسمان کی طرف منہ کیے روئے جا رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی ایک پل کا چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اونچی آواز میں پکار رہا تھا کہ اچانک اس سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہوائیں اب طوفانی ہو چکی تھی اور ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی، لیکن میں وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ کی دفعہ فرقان آیا اور اپنی صحت کے مطابق مجھے اٹھا کر نیچے لے گیا۔ میں اس پر ناراض ہوا، لیکن منہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے مجھے میرے بستر میں لا کر بٹھا دیا۔ خود وہ طاہر کے ساتھ ایک میچ دیکھنے چلا گیا۔ مجھے کچھ ہی دیر میں تیز اور زوردار چھینکیں آنے لگی، مطلب بخار ہونے والا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اگر پونم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر وہ میری زندگی میں آئی ہی کیوں اس نے میرے ساتھ اس قسم کی بے وفائی کی؟ مجھے رہتی دنیا تک یہ یاد رہے گی۔ میں دل ہی دل میں گلے شکوے کر رہا تھا کہ اچانک یہ پونم میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس پر 2 لحاف دیے، پھر اس کے ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے لگا تاکہ وہ گرم ہو جائیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بہتر ہوئی تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں پہ ابھی تک میرے لیے محبتوں کے دیے جل رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پونم، میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی سے میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں اور تم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے پورے 40 دن تک تہجد پڑھی۔ میں ایک مسلمان ہوں، لیکن میری اتنی شدید محبت و عقیدت کے باوجود تم ابھی تک نہ تو ہندو سے مسلمان ہوئی اور نہ ہی تم نے مجھ سے شادی کا کوئی وعدہ کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آج اس سے سب کچھ سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک یہ جملہ بول کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ لیکن آخر کیوں نہیں ہو سکتی پونم؟ میری تمہاری محبت سچی ہے پھر؟ میری جان، یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جذبات میں بہتا ہی جا رہا تھا اور کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ آگ اور پانی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ابھی تک اس دنیا میں نہیں بنا۔ اور تم اپنی پاک کتاب کی سورہ جن نکال کر ترجمہ پڑھو تو جنات اور انسانوں کی شادی مکروہ ہے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں۔ پونم مجھے آج کتابی باتیں سکھا رہی تھی، میں اس کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں رب سے تمہیں روزانہ مانگتا ہوں، پر تم پھر مجھے کیوں رد کر رہی ہو؟ میں رونے والا ہو گیا۔ وہ میرے آنسو پہنچنے لگی کہ جب ایک بات قرآن میں لکھی گئی ہے تو پھر وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تم تو مسلمان ہو، تو پھر تم کیوں مسلمان نہیں ہو جاتی؟ میرے اس سوال پر وہ چونک گئی۔ میں اگر مسلمان ہوئی یا میں نے اب تمہارے بارے میں سوچا بھی تو میرے سارے گھر والے اور تمہارے دوستوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کر کے اس خون کی ماتا پر چڑھا دیا جائے گا۔ بتاؤ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں گی؟ وہ میری طرف دیکھے بنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل اس کے آنسوؤں پر پگھلتا جا رہا تھا۔ نہیں، جن سے محبت ہو ایک لمحے کی تکلیف بھی ان کی برداشت نہیں ہوتی، پھر میں تمہیں کوئی اذیت کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے بھی تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی نشا کی سالگرہ پر، لیکن میں ابھی بھی بے انتہا مجبور ہوں۔ میں اور تم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ اگر زندگی میں تمہیں کہیں بھی میری کوئی بھی ضرورت پڑی تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، ہمیشہ۔ کل چاند کی 14 کو میری اپنے چچا زاد کے ساتھ شادی ہے، تم وہاں آنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اپنی زندگی جیو، اور اب مجھے جانا ہے، وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ میں اس کے کچھ قریب ہوا لیکن وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ پونم کے جانے کے بعد میں کافی دیر روتا رہا۔ میں بہت بہت رویا، پھر جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو پھر میں اٹھا، سارے کمرے کو سیٹ کیا، وضو کی، نماز پڑھی اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گیا۔ سورہ بقرہ پڑھنے لگا۔ دل کا بوجھ ایک دم سے چھٹنے لگا،
جیسے کوئی بہت ہی دھول مٹی اور گرد و غبار میرے دل سے اتر رہی ہو۔ پوری صورت پڑھ لی تو سینے میں ایک نئی روشنی پھوٹ پڑی جس نے میرے دل کو تابناک کر دیا۔ پونم کی محبت آج بھی میرے دل میں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس کے دل میں میں ہوں، لیکن ہم اقدار کو اہمیت دیتے ہوئے ہار مان چکے ہیں۔ مجھے پونم کی شکل میں اللہ سے سچی محبت ہو چکی ہے جو میرے دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر چکی ہے۔ الحمدللہ آج میں ایک بہترین زندگی جی رہا ہوں۔ تہجد کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں بہت حد تک پابندی آ چکی ہے، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔